moderating this session. It's called the New Political Economy of Pakistan. And the reason why it's not about the political economy of Pakistan is an argument that some of us have been making, that the political economy of Pakistan has changed and is in a process of change. And perhaps we're looking at something called, it's better to call it a new political economy, and try to understand what the nature of change is, what the institutions that have changed, what have been the contradictions in that change. And I will assert, and perhaps my panelists may or may not agree, that it's a new political economy, but I think that's, my contention is that we have a new political economy in Pakistan. We have three panelists on this panel. I'll introduce, to my left is Faisal Siddiqui. He's a lawyer, a prominent lawyer, who's been involved in the lawyers' movement. He's also contesting the Baldia fire case, arson fire case. But he's not here as a lawyer. Faisal has been invited here as somebody who's been thinking and talking and writing about the lawyers' movement, the judicial sector as such, the institution of the judiciary, and how it interacts with other institutions like the military, the political parties. He's been talking about something called judicial activism. He's been writing about that, which some people have criticized, and so there's been a debate on that. And Faisal will talk about the judiciary as an institution and its relationship to other institutions, more about institution structures. He's studied philosophy, studied sociology, and I think he took up law because he needed a job. On my right is Asim Sajjad Akhtar. Asim is a professor at Quaid-e-Azam University. He's also one of the few academics who are activists. He's a senior member of the Workers' Party, Awami Workers' Party, a troublemaker of the best kind. He writes newspapers as well, and he's published a couple of books, at least one that I know of, maybe more than that. And he writes on different aspects of Pakistan's political economy. Our third speaker, who's on his way from the airport, is Ali Chima, who I'll introduce when Ali comes in. He's also a professor of political economy at LUMS. The reason why I invited Ali and Asim primarily was because both have done, I think, three of the best PhDs on Pakistan's political economy. The third is Asad Saeed, who did his PhD some years ago. But I think Asad Saeed, Ali Chima, and Asim Sajjad Akhtar have done the best work on Pakistan's political economy, best theoretical and empirical work. My grudge is that none of them have so far published their dissertation. Asim says he's in the process of revising it. I don't know whether Ali and Asad will ever publish their work, but it's unfortunate that for academics we've lost such a large sort of pool of social capital. So I'm going to stop now, and my work is just to sort of moderate and intervene. The format is that first Asim will speak for a few minutes. Then Ali was supposed to speak, but he'll probably come later. Then I'll ask Faisal to speak. So I've asked Asim Sajjad Akhtar to speak for about 8 to 10 minutes, some broad points about whether he thinks there is a new political economy in Pakistan. His PhD was based on an understanding, revision, rejection, and improvement of Hamza Alvi's work. And that's why I think that he is one of the pioneers in this idea that I call the new political economy. And he's brought in some new themes, new concepts about metropolitan capital, about imperialism, things like that. So Asim, about 8 to 10 minutes, please. Please. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं. मुझे इस पर बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जिस हद तक कोशिश हो सकती, जिस हद तक, बल्कि उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों, बिल्कुल मुझे बहुत, मेरा शुरू में मेरा ये ख्याल था कि उर्दू में ही करेंगे, तो मैं माजरत करता हूँ भाई, यही करेंगे जिस हद तक हो सकता है, जो उर्दू में, जो अंग्रेज़ी में, दोनों ज़बानों में जो बोलना चाहे. आसिम, आप उर्दू बहुत अच्छी बोलते हैं, मुझसे ज़्यादा अच्छी बोलते हैं, तो आप इब्तिदा करिएगा. 8 से 10 मिनट हैं आपके पास. और आसिम. शुक्रिया.
اچھا، اکبر نے جو جہاں سے بات شروع کی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ پاکستانی سماج میں یا پاکستانی ریاست یا پاکستان کے جو سماجی معاشی سیاسی ڈھانچوں میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں یا جو تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اس پہ تھوڑی سی بات کی جائے یا اس کی نشاندہی کی جائے. لیکن میں اس سے پہلے اس سے شروع کروں گا کہ کن چیزوں میں تبدیلی نہیں آئی، یعنی کہ تسلسل ہمیں کہاں نظر آتا ہے بظاہر، اور اس میں پھر ہم شاید اس میں سے کوئی سوال کا جواب ہم نکال سکیں. آپ جانتے ہیں، اب سب واقف ہیں، ہم اس پر بات بھی کرتے رہتے ہیں. اس کل سے جو میں نے تھوڑا بہت یہاں پہ سنا ہے، ہر دوسرے تیسرے سیشن کے اندر کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ یہاں پہ کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ہم ہم سب اس لفظ کو استعمال بھی کرتے ہیں، اور یہ سچ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہے. تو اسٹیبلشمنٹ وہ چیز ہے جو کہ انگریز دور سے ہم کہہ سکتے ہیں جس کا ایک تسلسل رہا ہے یہاں پہ اس ملک یا اس ریاست کے اندر، جس میں بنیادی طور پر وہ ادارے ہیں، ریاستی ادارے ہیں، وہ قوانین ہیں، وہ تمام تر ڈھانچے ہیں جو کہ اس وقت انگریز نے جو بنائے تھے، اور جس کو وہ خود جو لفظ استعمال کیا جاتا تھا دا اسٹیل فریم، یعنی کہ وہ اس بلڈنگ کی جو بنیاد ہے جس میں افسرشاہی ہے، فوج ہے، عدلیہ ہے، بمائے، اور وہ ساتھ ساتھ وہ سارے قوانین بھی ہیں کہ یہ ادارے کیسے چلیں گے اور ان کا آپس میں تعلق کیا ہوگا. اس کے گرد سماج یا اس اسٹیل فریم کا مقصد تھا یا یعنی کہ اس کا جو کام تھا یا جس کو جو ذمہ داری تھی، وہ سوسائٹی کو، سماج کے اندر رہنے والے لوگوں کو بمائے وہ جو طبقات ہیں جس کو ہم بالادست طبقات کہتے ہیں، جو کہ حکمران طبقات عموماً کہا جاتا ہے، ان کو اور عوام کو کنٹرول کرنا. یہ وہ سارا ان اے نٹ شیل، یعنی کہ بہت ہی سمپلسٹک انداز میں، یعنی کہ یہ وہ سلسلہ تھا یا یہ وہ ایک ڈھانچہ تھا جو کہ انگریز دور میں یہاں پر قائم ہوا. اب اس سارے ڈھانچے میں خاطر خواہ تبدیلیاں آئی ہیں، یعنی کہ بہت ساری چیزیں اس طرح چل بھی رہی ہیں، لیکن اس کے اندر تبدیلیاں بھی آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ریاستی ڈھانچہ ہے، یہ جو سارے ادارے ہیں، ان کے اندر جو ایک زمانے میں ایک حد تک ایک وقت تک جو ایک جس کو میں کہتا ہوں کوہیرنس تھی، یعنی کہ ان کے آپس کے چلنے کے اندر اور ان کے اندر بھی وہ جو لوگ تھے، ان کی جو سوچیں تھیں، اس کا جو سارا مقصد تھا اس کو چلانے والوں کا، اس کے اندر وہ کوہیرنس اب نہیں رہی. یعنی کہ وہ اب آپ یہ کہیں کہ بالکل ہی ایک اوپر سے آرڈر آتا ہے اور نیچے تک اس پر عمل، اگر کبھی ایسا ہوتا بھی تھا، اس ڈھانچے کے اندر اب وہ سلسلہ نہیں رہی. اس کے اندر فریگمنٹیشن بہت ہوئی ہے، ٹوٹ پھوٹ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن اس کے اندر یعنی کہ تضادات بہت پیدا ہوئے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سماج بدل گیا. آخر جو ان اداروں کو چلاتے ہیں، جو ان اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، ان کی جو سوچیں ہیں، ان کے جو نظریات ہیں، ان کے جو تصورات ہیں کہ ترقی کیا ہے، اس ملک کو کس راستے پہ ہمیں لے کر جانا ہے، ہم کس طرح کا پاکستان، وہ تبدیل ہوا ہے. یعنی کہ ماضی میں انگریز دور سے لے کر آپ کہہ سکتے ہیں یعنی کم و بیش 1960 کی دہائی تک ان اداروں کو چلانے والے وہ تمام لوگ بنیادی طور پہ ایک خاص قسم کے پس منظر سے آتے تھے. وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے، بہت حد تک ویسٹرنائز تھے، اپنی تھنکنگ میں سیکولر تھے، اور انتہائی ایلیٹسٹ تھے. یعنی کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو نہ لیکن جس نے بھی ہمیں یہاں پہ پیدا کیا ہو اس نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہو کہ ہم ان جاہل عوام کو ایک روشن خیالی کی طرف لے کر جائیں. وہ سارا سلسلہ بہت حد تک تتر بتر اس حوالے سے ہوا کہ 60 اور 70 کی دہائی میں بڑی بڑی جو تبدیلیاں اس سے پہلے بھی آ رہی تھیں، لیکن اس کے بعد ان اداروں کے اندر جو آنے والے لوگ تھے وہ تبدیل ہوئے. میں آپ کو مثال دے سکتا ہوں کہ مثلا جس یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، وہاں پہ سارے کے سارے جو سرکاری یونیورسٹی ہے اور باقی سرکاری یونیورسٹیوں میں بھی اسی طرح ہو گیا، وہاں پہ سارے کے سارے لوگ جو آتے ہیں، جو پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ سب کے سب CSS کرنے کے لیے آتے ہیں تقریباً بہت حد تک. اور یہ وہ لوگ ہیں، مطلب ہے نوجوان ہیں جو کہ کچھ چھوٹے شہروں سے آتے ہیں، دیہاتوں سے آتے ہیں، جو کہ انگریزی میڈیم نہیں ہے. اور یہ جو حلقہ ہے، یہ جو طبقات ہیں جو کہ اب ان اداروں کے اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو اب چلا رہے ہیں، وہ شاید وہ طبقات نہیں ہیں، وہ لوگ نہیں ہیں، وہ سوچ نہیں ہے جو کہ وہ ایک خاص مخصوص ویسٹرنائز سیکولر ایجوکیٹڈ ایلیٹ جو ایک زمانے میں مکمل طور پر یعنی کہ ان اداروں کو چلاتے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس پر ہم غور اس لیے نہیں کرتے کیونکہ بظاہر وہ اسٹیل فریم تو موجود ہے، لیکن اس کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اس کی سوچ کیا ہے. اور پھر بہت سارے جو ہم سمٹمز تلاش کرتے ہیں کہ مثلاً
جہاد ہے اور یہ تنظیمیں ہیں اور ہم دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کا یہ جو پہلو ہے، اس کا جو سوشیولوجیکل پہلو ہے کہ جو اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ کون ہیں اور وہ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، وہ کس پس منظر سے آتے ہیں. اور اس پر جو اس سے پہلے کسی نے اکبر نے حمزہ علوی کا ذکر کیا، لیکن اس سے پہلے صرف ایک ہی ایکیڈیمک ہے جس نے اس پر لکھا، اور وہ 1974 میں اقبال احمد نے لکھا تھا کہ ان اداروں کے اندر جو آنے والے لوگ ہیں، جو طبقات ہیں، وہ تبدیل ہو رہے ہیں. اچھا، اس کا یہ پوائنٹ جڑتا ہے میرے دوسرے پوائنٹ سے کہ اب پاکستان میں جس کو ایک عمومی طور پر کہا جاتا ہے مڈل کلاس، یعنی کہ مڈل کلاسز کا ایک اس پاکستان میں اب رول سیاست میں، معیشت میں، ایون اس کی ثقافتی اور سماجی بنیادوں کو طے کرنے میں ایک بہت بڑا رول بڑھ چکا ہے. اس کے باوجود کہ آپ اور ہم سمیت، خاص طور پہ آپ اور ہم چرچا لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جاگیرداری ہے اور وہ کوئی تبدیلی نہیں آئی اور مڈل کلاس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن یہ اسی شہر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے شہر میں ہی ایک ایسی تنظیم، ایسی پارٹی پچھلے 20 سال سے اب لگاتار حکومت کر رہی ہے جس کا اسی کلاس سے تعلق ہے، یعنی کہ جو مڈل کلاس اپنی کانٹینٹ میں اور اپنے یعنی کہ سوچ میں ہے. مڈل کلاس کا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ترقی پسند ہیں یا آپ کو بہت مطلب ہے عوام کے فائدے کے لیے سوچتے ہیں. اس ملک کے مڈل کلاس کے اندر جو 60 اور 70 کی دہائی میں، اسی پہ میں ٹریس کرتا ہوں کہ سب گرین ریولوشن کے بعد، جو گلف کی مائگریشنز کے بعد، جس کا ملک کے اندر یعنی کہ متبادل ذرائع آمدن پیدا ہوئے، جس کی بنیاد پہ وہ سیاسی اداروں پر اور جیسے میں نے کہا ثقافت اور سماجی اداروں پر ان کا ایک اثر رسوخ بڑھنے لگا. اس مڈل کلاس کا رول بڑھ رہا ہے، وہ ریاستی اداروں کے اندر بھی اور اس سے باہر بھی. تیسری جو بات ہے، جو اگین ان دونوں باتوں سے جڑی ہوئی ہے، کہ اب پاکستان کی جو مجموعی جو سیاسی ہم دیکھتے ہیں، سیاسی جو سیاست ہے، جس کو ہم سیاست کہتے ہیں اور جس کو اگین آپ اور ہم سب اور اخبار میں لکھنے والے آئے روز گالی دیتے ہیں کہ سیاست فضول چیز ہے، سیاست کرنے والے فضول ہیں، ان کا کوئی سوچ نہیں، ان کی کوئی عقل نہیں. وہ سیاست بنیادی طور پہ ایک جو لفظ اکبر نے ابھی استعمال کیا، وہ پیٹرنیج کی بنیادوں پر سیاست کی جاتی ہے. یعنی کہ سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا کوئی نظریہ ہے، میری کوئی سوچ ہے، میں حکومت میں آ کر اس نظریے کو پر عمل درآمد کرنے کے لیے خاص پالیسیاں بناتا ہوں. نہیں، سیاست کا مطلب یہ ہے کہ میں جس حلقے فرقے، سماجی گروہ، علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، میں اس علاقے کے لوگوں کو ریاست کے وسائل تک رسائی دینے کے لیے میری ساری جدوجہد ہوتی ہے. یعنی کہ مفاد عامہ کا کوئی تصور نہیں ہے، تصور یہ ہے کہ جو ریاست کے وسائل ہیں، پبلک کے وسائل ہیں، وہ اپنے میں مخصوص سماجی گروہ تک اس کی رسائی میں یقینی بناؤں. اور مجھے ووٹ بھی اس لیے ملتے ہیں، مجھے ووٹ اس لیے نہیں ملتے کیونکہ میری سوچ اچھی ہے یا میرے نظریات ہیں یا مجھے ووٹ اس لیے ملتے کیونکہ میں اپنے علاقے میں ٹوٹی لگواتا ہوں، اپنے ووٹرز کے بچوں کو نوکری دلواتا ہوں. اور یہ صرف ووٹ کی حد تک نہیں، اگر میں ووٹ کی حد تک نہ بھی ہوں تو میں اگر قوم پرست ہوں یا میں اگر کہیں کسی جگہ پہ کوئی رائٹ ونگ جماعت سے، مولویوں سے تعلق رکھتا ہوں تو وہاں پہ بھی میں تھانہ کچہری کی سیاست کرتا ہوں. اٹس آل پیٹرنیج بیسڈ. چوتھی جو بات ہے جو اس کے ساتھ جو پہلے والے بندے کے ساتھ ویسے ہمیشہ زیادتی ہوتی جو اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی، جس سب میری دلچسپی ہے، کیونکہ میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میری ایک سیاسی پارٹی ہے اینڈ ہائیلی انفیشنیبلی میں مارکسسٹ سیاست کرتا ہوں. تو میرا اس سے غرض ہے کہ رد عمل میں کیا ہوتا ہے. یہ جو سارا ڈھانچہ ہے جس میں تبدیلیاں بھی آ رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ پھر بھی ایک انتہائی ایسا ڈھانچہ ہے یا ایسے ہی یہاں پہ سیاسی معاشی نظام ہے جس کے لیے آپ کو، جیسے میں نے کہا، اگر آپ نے رسائی حاصل بھی کرنی ہے تو آپ کوئی تبدیلی کی سیاست نہیں کرتے، آپ پیٹرنیج کی پالیٹکس کرتے. تو تبدیلی کی سیاست کی جگہ ہمیں اب مختلف قسم کی آئیڈینٹی پالیٹکس نظر آتی ہے. جگہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن تبدیلی کی سیاست یا رد عمل کی سیاست آئیڈینٹی کی بنیادوں پر ہوتی ہے. کہیں پہ وہ جو کہ آج سے نہیں، ہمیشہ سے، جیسے اس ملک میں ایک یونیٹری اسٹیٹ کے اندر جس کا یعنی کہ جس کی زبان اردو ہے اور جہاں اسلام کا قلعہ ہے، تو اس کے رد عمل میں ہمیشہ مزاحمت کی سیاست، یعنی کہ ایک قومی سیاست کی زبان میں یا ایتھنک پالیٹکس کی زبان میں ہوں. اس کے اندر شدت جو آئی ہے، اس کے اندر جو تبدیلیاں آئی ہیں، اس کے اندر اس کو چلانے والے جو طبقات ہیں وہ اس میں تبدیلیاں نظر آتی ہیں. دوسری طرف جو آئیڈینٹی پالیٹکس کی بڑی قسم ہے جس پر ہم کوئی بہت زیادہ عموماً فوکس کرتے ہیں، وہ مذہبی ہیں. تو یہ دونوں ایک طرح سے
دلچسپ اس حوالے سے ہیں کیونکہ یہ دونوں وہ سیاستیں ہیں جن کے اندر ایک یہ رجحان ہے اس مڈل کلاس کا کہ اگر ہمیں ریاست کے اندر جگہ ملتی ہے تو بہت اچھا, اگر ریاست ہماری پشت پہ ہے تو بہت اچھا, جب نہیں ملتی تو گن اٹھا کر مطلب ہے آپ اس ریاست کو چیلنج کرنے لگے. آخری جو میں بات کرنا چاہوں گا, جو میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہے سیاست کے حوالے سے, اس سارے مطلب 8 منٹ کے اندر جس حد تک ایک ڈھانچے کی آپ کو تصویر کھینچی جا سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے لوگ جو کہ گلی محلے میں جا کر لوگوں کو لیفلٹ بانٹتے ہیں یا بانٹتے تھے, ہم تو ابھی بھی بانٹتے ہیں, اور جو کہ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے طبقاتی مسائل پر, ان کے روزمرہ کے مسائل پر ان کے ساتھ سیاست کرتے ہیں, وہ ختم ہو گئے. اب آپ اور ہم سب سمجھتے ہیں اب سیاست ہوگی میڈیا اور عدلیہ کے ذریعے, یعنی کہ ٹی وی پہ آپ آن کریں تو وہاں پہ سیاست ہو رہی ہے, یا چیف جسٹس صاحب جو ہے نا کرپشن ختم کریں تو یہ اس کو سیاست کہتے ہیں. یہ اس کا ان تبدیلیوں سے بھی تعلق ہے, یہ عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں سے بھی اس کا تعلق ہے سرد جنگ کے خاتمے کے بعد. اور لیکن میں سمجھتا ہوں اس میں جو اہم پہلو ہے جس میں پاکستان کی خصوصیت ہے وہ ہمارا یعنی کہ خاص طور پہ پڑھے لکھے طبقے کے اندر جو ایک سیاست کے لیے ایک عجیب و غریب قسم کی ایک یعنی کہ ایک اینٹیپتھی ہے, یعنی کہ ایک منفی قسم کا ایک رویہ ہے, نفرت کہہ لیں بلکہ, جو کہ واپس میں ٹریس کروں گا جس بات سے میں نے شروع کیا, جو کہ انگریز دور کی ایک ہمیں ایک نعمت ہے جو ہمیں ملی تھی, جو اس وقت بھی جیسے میں نے کہا پڑھے لکھے لوگوں کا ایک تصور تھا کہ یہاں پہ حکومت یا سیاست نہیں ہونی چاہیے, ایڈمنسٹریشن ہونی چاہیے, وہ ایفیشینٹ ہونی چاہیے, وہ کلین ہونی چاہیے. تو یہ ایک باوجود ان ساری تبدیلیوں کی, اور آخری جو میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو لوور مڈل کلاس دیہاتوں سے چھوٹے شہروں سے آنے والے لوگوں میں سیاست کے لیے اتنی نفرت نہیں ہے جتنے یعنی کہ زیادہ پڑھے لکھے بڑے شہروں کے یعنی کہ بظاہر سیکولر اور ویسٹرنائزڈ لوگوں کے اندر ایک سیاست کے لیے نفرت ہے. اور وہ رویہ تبدیل کیے بغیر نہ ہی ہم ان کو تبدیلیوں کو سمجھیں گے, نہ ہی کوئی ایسی ایک یعنی کہ نظام کی تبدیلی کی پالیٹکس کو جنم دے سکیں گے جس کے لیے ظاہر ہے ہم تو آج بھی سمجھتے ہیں کہ بہت ضرورت ہے. شکریہ. شکریہ عاصم, آپ کی بات سے بہت سارے سوال اٹھتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ 8 نہیں بلکہ 12 منٹ ہو گئے, تو 12 منٹ کافی ہیں, اس میں بعد میں آپ سے سوال کریں گے. لیکن پہلے میں فیصل صدیقی صاحب کو سے گزارش کروں گا. آج کل ایک اصطلاح یہ 2007 میں جو ایک انقلاب آیا تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں انقلاب تھا, کچھ کہتے ہیں ٹرانزیشن ہوئی تھی جس کو وکلا کی تحریک کہتے ہیں. اس کے بعد سے ایک نئی اصطلاح ابھر کے آئی ہے, چیف جسٹس کا نام ہر محفل میں لیا جاتا ہے, اچھا بھلا بھی اور برا بھی. ایک جو اصطلاح استعمال ہوئی ہے سیاست میں, دا کلیش آف انسٹیٹیوشنز, اور آج صبح میں 2 سیشن سن چکا ہوں جس میں کلیش آف انسٹیٹیوشنز کی اصطلاح استعمال ہوتی آئی ہے. فیصل صدیقی کو اس اصطلاح سے اعتراض بھی رہا ہے اور انہوں نے اس پہ لکھا بھی ہے, اور یہ ذرا میں ان سے درخواست کروں گا, دعوت دوں گا کہ یہ اپنے کچھ اظہارات بتائیں کہ کیا کلیش ہے, کون سے ادارے ہیں, اور یہ وکلا کی تحریک سے کیا سیاسی کیا تبدیلیاں آئیں. شکریہ. 10 منٹ. شکریہ اکبر. میں بہت ساری چیزیں کہنا چاہتا تھا لیکن عاصم صاحب کو سن کے بہت ساری چیزوں پہ دوبارہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں, لیکن آئی مینٹین مائی اوریجنل تھاٹ پروسیس, پھر میں ان چیزوں کے بارے میں بھی سوچوں گا. دیکھیے, جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے جوڈیشری کے بارے میں, میڈیا کے اوپر, اخباروں میں, لوگوں کے گھروں میں, وہ ڈیبیٹ جو ہے بنیادی طور پہ 3 فریم ورکس میں ہوتی ہے. وہ ایک لیگل ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ یہ جو جوڈیشری کر رہی ہے یہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے یا نہیں ہے, اسے میں کہتا ہوں دا لیگل کرٹیک. یا وہ ایک پولیٹیکل لیول پہ ہوتی ہے کہ جی یہ تو حکومت ٹیک اوور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اسے میں کہتا ہوں دا پولیٹیکل کرٹیک. ایک تھرڈ کرٹیک ایک مورل لیول پہ ہوتی ہے کہ یہ کون ہے, یہ کوئی اینجلز ہیں, ان کے تو اپنے کیریکٹر پہ بہت سارے کویشچن مارکس ہیں, ان کے اپنے انسٹیٹیوشنز کو دیکھو, اتنے کیسز پینڈنگ ہیں. اسے میں کہتا ہوں دا مورل کرٹیک. میری نظر میں یہ تینوں کرٹیکس جو ہیں یہ مین پوائنٹ مس آؤٹ کر جاتی ہیں. وہ یہ ہے کہ کسی بھی کرٹیک سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ سمجھیں کہ کیا ہو رہا ہے. نہ تو
آپ کی کرٹیک کی ریلیونس نہیں رہتی اور آپ کو اپنی کرٹیک کی لمیٹیشن سمجھ میں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ 2007 کے بعد ہوا کیا ہے. جسے ہم جوڈیشل چینج کی بات کرتے ہیں وہ اچھا ہے, برا ہے یا اگلی ہے, میری نظر میں تینوں ہے. وہ کیا ہے؟ جو بنیادی چیز ہوئی 2007 کے پاس, اور اس کے کازز ہسٹورک بھی ہیں, گلوبل بھی ہیں, لیکن میں 2007 پہ کانسنٹریٹ کروں گا. 2007 میں کیا ہوا؟ میری نظر میں 2007 میں یہ ہوا کہ ججز نے ایک بات ڈسکور کی. وہ یہ ہے کہ ان کو بتایا گیا تھا کہ پاور کے 2 سورسز ہیں, بیسکلی 3 سورسز ہیں. ایک تو کانسٹیٹیوشن میں اگر آپ لیگلی صحیح کام کریں گے تو لوگ جو ہیں آپ کو کرٹیسائز نہیں کریں گے, آپ کا پاور سٹرکچر انٹیکٹ رہے گا. پھر اگر آپ ایلیٹ کے ساتھ الائنسز بنا لیں گے, اسپیشلی جو اسٹیٹ سٹرکچرز ہیں ان کے ساتھ الائنسز بنا لیں گے, وہ پولیٹیکل ایلیٹ ہو یا ملٹری ایلیٹ ہو, تو پھر آپ لوگ انٹیکٹ رہیں گے آپ کا پاور سٹرکچر. یا تو بنیادی طور پہ یہ ان کے ذہنوں میں تھی کہ ان کا جو پاور سٹرکچر ہے وہ یا تو کانسٹیٹیوشن کے مطابق چل کے انٹیکٹ رہتا ہے, ان کے پاس کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں کہ ان کو نکالا نہیں جا سکتا, ایک پروسیس ہے جو ڈومینیٹڈ ہے بائی دا جوڈیشری. اچھا, یہ جو دونوں گارنٹیز تھی ان کی پاورز کی, یہ ورک نہیں کی اوور دا ایئرز. ان کو نکالا بھی گیا, ان کو دوبارہ اوتھ لینے کو بھی کہا گیا. جو لائرز موومنٹ ہے انہوں نے ان کو ایک نئی ڈسکوری دی. وہ یہ دی کہ اپنا پاور جو ہے اب آپ بیس کریں پبلک موبلائزیشن پہ. تو یہ جو ڈی فیکٹو پاور ہے یہ آپ کو گارنٹی کرے گا کہ آپ کی نوکریاں انٹیکٹ رہیں, آپ کا پاور انٹیکٹ رہیں, اور آپ اپنا پاور انکریز کر سکتے ہیں. اس کو ابھی مورلی نہیں دیکھیں, اس کو صرف یوں دیکھیں دیٹ اٹ پرووائڈیڈ دیم ود اے نیو سورس آف پاور, دا پاور آف پبلک لیجیٹمیسی بیسڈ آن دا تھریٹ آف پولیٹیکل موبلائزیشن. وہ تھریٹ ہی کافی ہے, وہ ہونی ضروری نہیں ہے, وہ تھریٹ ہی کافی ہے. اس کی ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوا ہے ان ججز کے اوپر. اگر آپ ان کی ججمنٹس پڑھیں, انہوں نے اس موبلائزیشن کی وجہ سے ایک خاص قسم کا نیریٹو اپنی ججمنٹس میں ایوالو کیا. اگر آپ ان کی ججمنٹس پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی ججمنٹس اب ایک خاص قسم کی ہسٹری لکھ رہی ہیں. جیسے ایک جج صاحب لکھتے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں 3 امپورٹنٹ ایونٹس رہے, 1947, 1971 اور 2007. مطلب دی انٹائر ہسٹری ہیز بین سمرائزڈ انٹو 3 دیز. اٹس اے ویری امپورٹنٹ چینج ان ٹرمز آف کہ ایک نیریٹو بلڈ اپ ہو رہا ہے. یہ وہ ایک ریولوشنری ریفارم نیریٹو ہے جو یہ خود بلیو کرتے ہیں کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے. اینڈ پاور ریئلی از اباؤٹ سائیکالوجی. تو جو لوگ یہ بات کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ پاور میں کیوں انٹرسٹڈ ہیں, یہ پاور گریب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دیٹ از دا لیسن دے لرن فرام دا لائرز موومنٹ کہ پاور بڑا ضروری ہے اور پاور بیسڈ آن پولیٹیکل موبلائزیشن بڑا ضروری ہے. تو یہ پاور میں انٹرسٹڈ ہیں اور انٹرسٹڈ رہیں گے. اس کی ایک اور بنیادی ریزن ہے یہ پاور میں کیوں انٹرسٹڈ. دیکھیے جو لائرز موومنٹ ہے اور جو ریلی اب ایک جوڈیشل موومنٹ بن گئی ہے, لائرز کا رول بالکل ختم ہو گیا. اس نے صرف یہ نہیں کیا کہ ججز کو ریسٹور کیا یا ان کو پاور دیا, انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ دیکھیے اگر پبلک لیجیٹمیسی مینٹین رکھنی ہے تو ریفارم از دا نیو گیم ان ٹاؤن. ہمیں ایک اپنی نئی آئیڈیالوجی دینی پڑے گی. تو انہوں نے ایوالو کیا واٹ آئی کال دا لا ماڈل. انہوں نے کہا دیکھیے پاکستان کے سارے مسئلے رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن سے حل ہو جائیں گے. دیکھیے یہ صحیح بات ہے, غلط بات ہے, بٹ یہ ایک آئیڈیالوجی ہے. جس طرح کیپٹلزم ایک آئیڈیالوجی ہے, کمیونزم ایک آئیڈیالوجی ہے, اسی طرح یہ بھی ایک آئیڈیالوجی ہے کہ یہ سمجھنا کہ انسان کے سارے مسائل رول سے حل ہو سکتے ہیں, لا سے حل ہو سکتے ہیں, کانسٹیٹیوشن سے حل ہو سکتے ہیں, ججز حل کر سکتے ہیں. یہ بڑا پاورفل ایک, جسے میں کہتا ہوں دا جوڈیشل پینسیا, بڑا پاورفل ایک ماڈل کیا. اس وقت 2 ماڈلز اور ایوالو کر رہے تھے, ایک تھا پولیٹیکل ماڈل اور ایک تھا فورس ماڈل. جو پولیٹیکل ماڈل تھا
وہ آپ کی آف کورس پولیٹیکل ایلیٹ نے دیا. انہوں نے کہا نہیں نہیں سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں نیگوشیشن اور کمپرومائز سے. یہ آلٹرنیٹو تھا ٹو دا لا ماڈل. آپ کی ملٹری نے ایک ماڈل دیا جسے میں کہتا ہوں دا فورس ماڈل, کہ سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں فورس اور واٹ دے کالڈ انلائٹنڈ اتھارٹیرینزم. تو یہ جو آپ کلیش آف انسٹیٹیوشنز دیکھ رہے ہیں یہ ایک صرف پاور کلیش نہیں ہے, یہ ایک انڈیویجول کلیش نہیں ہے, یہ ایک کانفلکٹ آف آئیڈیالوجیز ہے. میری نظر میں یہ 3 ماڈلز کا کلیش ہے. دیکھیے اس کے بڑے اثرات ہیں. میری نظر میں وہ لا ماڈل یہ کر رہا ہے آپ کے ملک میں, جیسے عاصم نے بالکل صحیح کہا, میں اس میں نہیں جانا چاہتا کہ یہ صحیح ہے غلط ہے, لیکن ایک بڑی بنیادی تبدیلی لا رہا ہے. وہ یہ کر رہا ہے کہ واٹ آئی سی از ایک جوڈیشلائزیشن آف اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی ہو رہا ہے. وہ یہ ہے کہ اب سارے مسائل جو ہیں نا وہ لیگل پیراڈائم کے تھرو دیکھتے ہیں. یہ امریکہ میں بھی ہوا ہے 1953 کے بعد, یہ اور ملکوں میں بھی ہوا ہے. اس کے کیا اثرات ہیں؟ میں 2 اثرات آپ کو بتاتا ہوں. ایک جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس ہو رہا ہے. اس سے یہ ہو رہا ہے کہ اب سب سے ضروری بات پالیٹیشنس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ کیا رولز, لا اور کانسٹیٹیوشن کی کمپلائنس کرتے ہیں, اور یہ اتنی ضروری نہیں ہے کہ کیا وہ ان کے پاس پبلک سپورٹ ہے یا نہیں. اس کو پریمیسی دے دی گئی ہے کہ کیا وہ ڈسکوالیفائی کرتے ہیں یا کوالیفائی کرتے ہیں. تو یہ ایک جوڈیشلائزیشن آف پالیٹکس ہے. ایک جوڈیشلائزیشن آف اکنامکس بھی ہو رہا ہے. دا ججز ہیو کم اپ ود ایک بہت ہی سمپلسٹک روڈیمنٹری تھیوری ہے ان کی اکنامکس کی. وہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر رول آف لا ہو, رولز کی کمپلائنس ہو, کرپشن نہ ہو, اور اگر ہم خوب سارے پیسے جمع کر لیں وہ لوگ جو رشوت لیتے ہیں اور کرپشن کر رہے ہیں, تو ہم اس ملک میں اکنامک گروتھ لا سکتے ہیں. دس از اے پرٹیکولر کائنڈ آف اکنامک تھیوری جو ہمیں اس ججمنٹس میں نظر آتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے بڑے دور اندیش لانگ ٹرم کانسیکوینسز ہوں گے. تو بیکاز کہ یہ ایک آئیڈیالوجیکل کانفلکٹ بھی ہے, تو میری نظر میں یہ جو آپ, اور یہ میں کافی عرصے سے کہہ رہا ہوں, دس کانفلکٹ ول ناٹ اینڈ. یہ ایک کانٹرڈکشن ہے کیونکہ واٹ ہیز ہیپنڈ از پاکستان میں سیپریشن آف پاور ڈس اپیئر کر گیا. یہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ ایک جوڈیشری ہے وہ ایک کام کرے گی, ایگزیکٹو ایک کام کرے گی, لیجسلیچر, یہ ڈس اپیئر کر دیا ہے. اٹ ہیز بین ریپلیسڈ بائی واٹ آئی کال دا سوورن ماڈل. دیر آر 3 sovereigns in your country right now: the military elite, the political elite and the judicial elite. اور ان تینوں کے اوپر صرف ایک ہی چیک ہے, وہ ان تینوں کا رسپیکٹو پاور, کوئی انسٹیٹیوشنل چیکس نہیں ہیں ان کے اوپر. اس میں جیسے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, دا رائز آف مڈل کلاسز. اس میں دیکھیے جوڈیشری کے پاور آف یہ جو اب بیس کر رہے ہیں اپنا پاور آن پبلک لیجیٹمیسی, اس کا بڑا اہم تعلق ہے میڈیا کے ساتھ, کیونکہ میڈیا از دا پرزم which constructs the notions of public legitimacy. میڈیا ججز کے لیے کنسٹرکٹ کرتا ہے کہ کیا ایشو امپورٹنٹ ہے, کیا نہیں امپورٹنٹ ہے, کیا سولوشن پاسبل ہے, کیا نہیں پاسبل ہے. اور بیسکلی ان دونوں کا پاور, ججز کا بھی اور میڈیا کا بھی, ایک دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. تو یہ میڈیا اور دا رائز آف دس نیو جوڈیشل پاور اینڈ ایون دا رائز آف دا میڈیا, ان کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. اس کے اوپر بہت لکھا گیا ہے کہ یہ جو پاور آف دا میڈیا ہے یہ بڑا انڈر ایسٹیمیٹڈ ہے. میرے خیال میں پاکستان کے کانٹیکس میں اس کی امپورٹنس سمجھ میں آتی ہے, since it is one of the major bases on which judicial power has now been constructed and is being consolidated and it's been increased. ایک لوگوں کا مسکنسیپشن یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں لمیٹڈ ہیں ٹو دا چیف جسٹس. دیکھیے اگر آپ ججمنٹ پڑھیں گے کورٹ کی تو آپ کو نظر آئے گا کہ دا ہول کورٹ ہیز بین ٹرانسفارمڈ. اور یہ وہ ججز تھے چیف جسٹس کے علاوہ جن کی آپ 2009 سے پہلے ججمنٹ پڑھتے تھے تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا ان کی آج کی ججمنٹ اور وہ. ایسے اگزامپل میں دیتا ہوں, ایک جج صاحب ہیں جواد خواجہ صاحب. اگر آپ ان کی پرانی ججمنٹ پر, یہ ساری زندگی کمرشل لائر رہے, ساری زندگی لاہور ہائی کورٹ میں کمرشل جج تھے, بالکل جسے آپ کہیں گے ایک ایک انگلش جج جسے کہا جاتا ہے. اب آپ ان کی ججمنٹ پڑھیں تو ہی واز آلویز انٹرسٹڈ ان صوفیزم, لیکن اب میں ان کو کہتا ہوں دا صوفی جج,
ٹھیک ہے, کیونکہ ان کی ججمنٹس میں آپ کو ویژنز نظر آتے ہیں, آپ کو نظر آتا ہے براڈ سویپس, اینڈ ہی از ایکچولی رائٹنگ دا نیو جورسپروڈنس آف دا سپریم کورٹ. اس طرح آپ آصف کھوسا صاحب کی ججمنٹ پڑھیں, عارف خلجی صاحب کی ججمنٹ پڑھیں, عظمت سعید کی ججمنٹ پڑھیں, ایون دا نیکسٹ چیف جسٹس وچ از گوئنگ ٹو کم ان دی اینڈ آف ڈسمبر, تصدق جیلانی, ویری کاشیس لبرل, لیکن اگر آپ ان کی ججمنٹ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایون ہی ڈزنٹ نو دیٹ ہی از بین ٹرانسفارم بائی دا کورٹ. یہ فورسز آف ہسٹری ہیں جو اس پورے کورٹ کو ٹرانسفارم کر رہا ہے, اینڈ دس ول ناٹ ڈس اپیئر آفٹر افتخار چودھری از گون. اس کا بس میں ایک اور بات کہوں, 2 باتیں اور کہوں گا. دیکھیے, ایک چیز جو ہے لوگ بات کرتے ہیں کہ جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے جوڈیشری کی اکاؤنٹ. میرے خیال میں ان دا نیئر فیوچر جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, اس لیے کیونکہ دیٹ از دا پرائس آف جوڈیشل انڈیپینڈنس. یہ ایک کانٹرڈکٹری فنومینا ڈیولپ ہوا ہے کہ جب بھی کسی قسم کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, کی بات ہوتی ہے یا کوئی ایلیگیشنز لگتی ہیں, کیونکہ وہ انسپائرڈ ہوتی ہے تو ہمیشہ اس کو دیکھا جاتا ہے ایز اے تھریٹ ٹو جوڈیشل انڈیپینڈنس. اس میں سچائی بھی ہوتی ہے, وہ کریٹڈ بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک کانٹرڈکشن ہے, ایک آئرنی ہے جو میرے خیال میں کافی حد تک ایگزسٹ کرے گی جب تک یہ کنسالیڈیٹ نہ ہو جوڈیشل انڈیپینڈنس. سو ان دا نیئر فیوچر جوڈیشل اکاؤنٹیبلٹی مجھے نظر نہیں آتی. دا لاسٹ تھنگ, the critical thing is the judiciary's relationship with the military. یہ بہت لوگ لکھتے رہے پچھلے 6 سال میں کہ یہ جوڈیشری جو ہے اٹ از دا نیو ویپن آف دا ملٹری وداؤٹ ریئلی انڈرسٹینڈنگ واٹ واز گوئنگ آن. دیکھیے, اس کو بھی آپ کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا پڑے گا. جو ملٹری کا پاور ہے وہ بیسکلی 3 حصوں میں آپ ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک ہے اس کا پاور کہ وہ ڈائریکٹلی ٹیک اوور کرتا ہے. میرے خیال میں اس کے حوالے سے ایک ڈیسائسو چینج آیا ہے جوڈیشری میں. آئی سی اے لاٹ آف ریزسٹنس اگر کوئی ڈائریکٹ ملٹری ٹیک اوور ہوتا ہے. اس کی صرف لائرز موومنٹ کی ریزن نہیں ہے, یہ ایک جوڈیشل ڈسینٹ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں 1972 سے بلڈ اپ ہو رہا ہے. تو یہ کوئی 2007. جہاں تک بات ہے ملٹری کی ڈی فیکٹو پولیٹیکل انٹرونشنس کی, وہ میرے خیال میں جوڈیشری کے ہاں آپ کو کوئی ایک جنرل ٹرینڈ نظر نہیں آتا. آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہ کن ایشوز پہ ایک پرو ملٹری ایٹیٹیوڈ رکھتے, کچھ ایشو پہ وہ اینٹی ملٹری ایٹیٹیوڈ. مجھے نہیں ابھی سمجھ میں آیا کہ یہ کیوں ہوتا ہے, میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, میری کچھ خیالات ہیں اس کے اوپر. جو ایک تیسرا ایریا ہے ملٹری کے پاور کا وہ اس کا سوشو اکنامک پاور ہے. یہ اس پہ کسی قسم کا بریک تھرو آپ کو نظر نہیں آتا ہے سوائے اکا دکا ججمنٹس کے. اینڈ آئی تھنک یہ چیز جوڈیشری کو ابھی تک سمجھ میں بھی نہیں آئی ہے کہ جو اس کا پولیٹیکل اور ڈائریکٹ انٹرونشن کا پاور ہے ملٹری کا, وہ کس حد تک بیسڈ ہے اس کے سوشو اکنامک پاور پہ. اور اس کی ڈسمینٹلنگ جو ہے ابھی, کیونکہ وہ اس کی اندازہ ہی نہیں ہے اس کی انٹرنچمنٹ کا جوڈیشری میں, تو اس کے بارے میں کچھ کہنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. ان دی اینڈ, ہاؤ ڈو یو ویو دس نیو چینج؟ You view this new change as any other change in history, which is it has the excellent elements, it has the elements which are unacceptable, and it has elements which are ugly. Now, if you want the positive elements, you have to live with the bad and ugly part. Thank you. Thank you very much, Faisal. Fortunately, we've been joined by Dr. Ali Cheema. Ali is a professor on leave from LUMS, and there are many people here. And Asim used to teach at LUMS as well. Now he teaches at Quaid-e-Azam University. And from what I hear from many LUMS students is that both Asim and Ali are the best students they've ever had. Ali is invited here as someone who's worked on Pakistan's political economy. اور انہوں نے پنجاب پہ بہت کام کیا ہے, اور سرگودا پہ اور چھوٹے شہروں پہ اور ڈیولوشن کے حوالے سے. تو علی, آپ کے آنے سے پہلے ہماری بات یہ ہو رہی تھی اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان میں پولیٹیکل اکانومی جسے کہا جاتا ہے اس میں تبدیلی کس طرح کی آئی ہے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ دیر از اے نیو پولیٹیکل اکانومی, نیو سوشل گروپس آر ایمرجنگ. عاصم نے بات کی تھی کہ اسٹیل فریم کے اندر جو لوگ ہیں, سوشل کلاسز, موبلٹی کی وجہ سے فریگمنٹیشن کافی ہوئی ہے, پالیٹکس میں تبدیلی آئی ہے, کچھ چیزیں
ویسے ہی برقرار ہیں. تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ جو کام آپ کرتے آئے ہیں اس میں آپ یہ تبدیلی کی نوعیت کس طرح دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل اکانومی میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ آپ اس اسٹیٹمنٹ سے اس کانسیپٹ سے اختلاف کرتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں that there is a new political economy about Pakistan? You have about 10 minutes because then we have to open it up for questions. Thank you, Akbar. Ek to I want to apologize, but I'm a PIA victim, so I planned to be here earlier. In the 10 minutes that I have, I will. میں بیسکلی جس چیز پہ بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب میکرو پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اور میکرو پولیٹیکل اکانومی سے میں تھوڑا اسٹیپ بیک کرنا چاہتا ہوں اور میں لوکل انسٹیٹیوشنز اور لوکل پولیٹیکل اکانومی کی بات کرنا چاہتا ہوں. میرا بیسک پریمس یہ ہے کہ اس وقت ایک بہت ایکیوٹ لوکل انسٹیٹیوشنل کرائسس ہے پاکستان, اور وہ لوکل ہے. اور میرا اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹس ہیں کہ نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ جو اسٹیٹ کے لوکل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی فنکشنل کیپیسٹی ٹو ڈیلیور جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے. ان کے اندر جو موڈز آف اکاؤنٹیبلٹی تھے وہ بہت پولیٹیکلی نیگوشیٹڈ ہو گئے, اور وہ ادارے جو ہیں وہ بہت فریگمنٹ ہو گئے. اور وہ ایک اس کانسیپٹ اس ٹائم پہ یہ ساری فریگمنٹیشن ہو رہی ہے جب اسٹیٹ کی انسٹیٹیوشنس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑھ رہی ہے, رائٹ. سو یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے میرا خیال میں. مجھے جو پاکستان کے بارے میں تھوڑی ورینگ بات لگتی ہے کہ ہم گرینڈ ریجنل پالیٹکس کے نیریٹیو وچ میرا خیال میں ویو ڈن ٹو ڈیتھ, گرینڈ پولیٹیکل اکانومی کا نیریٹیو جو ہے وہ تو ہمارے یہاں بہت مین اسٹریمڈ ہے, اس پہ بہت رچ ڈبیٹ ہے اور وہ ہونی بھی چاہیے. بٹ جو لوکل انسٹیٹیوشنل کرائسس پہ ڈبیٹ ہے اور اس پہ کس قسم کی اس وقت ڈیمانڈز اور اسٹریسز آ گئے ہیں اس کے بارے میں ہمارے بارے میں کوئی تھنکنگ نہیں, اور میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے. بفور آئی گو انٹو ٹرائنگ ٹو ایکسپلین واٹ آئی مین, میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے نئی پولیٹیکل اکانومی کی بات سمجھ نہیں آئی, کیونکہ ہر دور میں ایک نئی پولیٹیکل اکانومی ہوتی ہے. مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سوسائٹی کا آپ ایک بٹن دباتے ہیں اور سوسائٹی فریز ہو جاتی ہے. وہ تو آبویسلی سوشل چینج, سیاسی چینج, ایڈمنسٹریٹو چینج چلتا ہے, اس میں کانفلکٹس بھی ہوتی ہیں. پرانے طرز کے جو لیفٹسٹ تھے اس کو ڈائلیکٹکس کہتے تھے, وہ فریز تو نہیں ہو جاتی. تو ظاہری بات ہے ایک نئی پولیٹیکل اکانومی ہے. کویسچن یہ ہے کہ اس میں ہو کیا رہا ہے, اس میں کس قسم کے کرائسس آ رہے ہیں. میرا انفارچونیٹلی میرا ایک ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ میرا زیادہ تر کام رورل علاقوں پہ ہے. وہ اتنا بڑا ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے بیکاز رورل علاقوں میں بھی بہت بڑی تبدیلی آئی ہے, پرٹیکولرلی کچھ خطوں میں پاکستان کے. تو اٹس اے گڈ انڈیکیٹر. تو میں اس ریفرنس پوائنٹ سے بات کروں گا. میرے حال میں ان اسٹریسز اور ان کانفلکٹس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ اس ایریا کی اسٹیٹ فارمیشن کو سمجھنا پڑے گا تاریخی طور پہ. اور اس کی بنیادی بات یہ تھی کہ جب انگریزوں نے ادھر اسٹیٹ کی مورنگز کریٹ کیں تو انہوں نے اسٹیٹ کو لوکل لیول پہ جا کے انٹرینچ نہیں کیا تھا. بہت جو علاقے یہاں پہ آئے, مثلا پنجاب میں ماحلواری سیٹلمنٹس ہوئیں, سندھ میں ریوتواری سیٹلمنٹس ہوئیں آف اے پرٹیکولر ٹائپ, وہ جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنس تھے وہ پرمیٹ نہیں کیے جس طرح کے ساؤتھ انڈین کی ریوتواری سیٹلمنٹس میں کیے. تو انہوں نے گورننس کا اپریٹس جو سیٹ اپ کیا وہ کوازائی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنس کے تھرو سیٹ اپ کیا. جو ولیجز کی ہائرارکی سیٹ اپ کی, ان کے جو ہیڈ مین تھے, ان کے جو لینڈڈ ایجنٹس تھے, ان کے جو ٹرائبل چیفز تھے, ان کا اس گورننس میں بہت پیوٹل حصہ تھا. اور ان کی اتھارٹی اور پاور جو تھی وہ اس اکانومی اور اس سوسائٹی کی جو ہائرارکیکل سماجی اور اکنامک پاور کی سیٹنگ تھی اس سے ڈرائیو ہوتی تھی, جس میں زمین کا ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ تھا, جس میں یہ بات بہت امپورٹنٹ تھی کہ لوگ ایز ٹیننٹس اس زمین پہ کام کرتے تھے, جس میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ تھی کہ وہ رہائش کرتے تھے اس اکنامکلی پاورفل ایجنٹ کی زمین کے اوپر. یہ ساری جو انسٹیٹیوشنز تھیں وہ کلیپس کر چکی ہوئی,
اور اس کلیپس کی بہت بڑی وجوہات ہیں. مطلب ایک جو بہت بڑی چینج ہے اس وقت رورل ایریاز میں، پنجاب میں اور سندھ میں بھی اس کے طرز نظر آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ٹیننسی کا ایک کمپلیٹ کلیپس ہو چکا ہے. اگر آپ ایگریکلچرل سینسس ڈیسینیل ایگریکلچرل سینسسز لے کے دیکھیں تو ٹیننسی کا ایک بہت بڑا ڈکلائن ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ رہائشی زمین پہ لوگوں کے اپنے رائٹس جو ہیں وہ پوسٹ 1970 انکروچ کرتے گئے. تو اس نے وہ جو اکنامک بیسس تھی پاور کی، وہ جو لوکل انسٹیٹیوشنز میں تھی وہ کلیپس کر دی. اچھا، اس کو ہم ایک طرز سے یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے یہ ہوا کہ یس مائیگریشن شروع ہو گئی. ہم اسمال ٹاؤنس کی بات کرتے ہیں، اس میں مائیگریشن ہو گئی، وہ ایک نیچرلی بھی ہونی تھی. افریقہ میں بھی اربن ایریاز میں مائیگریشن ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ انڈر ڈیولپڈ سوسائٹیز میں اربن ایریاز گرو نہیں کرتے. لیکن ایک اور بہت بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ اکنامک انیکوالٹی بہت بڑھ گئی اور اکنامک انسیکیورٹی لوکل ایریاز میں بہت بڑھ گئی. بٹ میکنزمز ٹو گورن، میکنزمز ٹو ریزالو ڈسپیوٹس، میکنزمز ٹو مینیج کامن ریسورسز، وہ جو تھے وہ بالکل کلیپس کر گئے، وہ کنٹیسٹڈ ہیں، رائٹ. تو پلورالٹی آف ڈیمانڈز بڑھ رہی ہے، ڈگری آف کانٹسٹیشن بڑھ رہی ہے، اور اسٹیٹ کا کوئی انسٹیٹیوشنل فریم ورک ہی نہیں ہے جو اس کو رسپونڈ کر سکے. اچھا، اسی طرح اگر آپ پراپرٹی رائٹس کو لیں، پرٹیکولرلی رہائشی پراپرٹی جو رورل ہے، فیصل میرے سے شاید یہ چیزیں بہتر سمجھتے ہوں یا اور لوگ، جو لال لکیر کے اندر کی ایریا جس کو آپ شاملات دے کہتے ہیں، جس پہ آبادی ہوتی ہے، اس کا تو کوئی پراپرٹی رائٹ سٹرکچر ہی نہیں، کوئی میونسپل فریم ورک ہی نہیں. اور وہ ولیجز جو ہیں وہ 80 گھروں کی یا 100 گھروں کی یا 200 گھروں کی ولیجز نہیں ہیں، وہ 10-10 ہزار لوگوں کی آبادیاں ہو چکی ہوئی ہیں. ان میں چینجز آ رہی ہیں، ان میں کانفلکٹس ہو رہی ہیں. اچھا، اس میں نہ رائٹس کی ڈٹرمنیشن، نہ اس کو مینیج کرنے کی اسٹیٹ کی کیپیسٹی. تو ایک تو یہ بہت بڑی چینج. اب یہ اسپیسز کس کے پاس جاتی ہیں؟ ہمارے پاس ایک 2001 کا جنرل نقوی ادھر بیٹھے ہوئے، ہم نے ایک لوکل گورنمنٹ فریم ورک اس کو دینے کی کوشش کی. اس میں میرے کچھ کرٹیسزمز ہیں، بٹ وہ فریم ورک آیا، وہ چلا گیا. اس وقت وہ وہاں پہ کمپلیٹ ویکیوم ہے. بٹ جو 3 پیوٹل ادارے تھے، نہ اس فریم ورک نے، نہ کسی فریم ورک نے ان کا ریفارم جو تھا وہ کانٹمپلیٹ کیا. وہ ہے تھانہ، وہ ہے پٹواری، اور وہ ہے اریگیشن کا آپ کا سیٹ اپ، جو بہت پیوٹل لوکل ڈیلیوری کے لیے ادارے ہیں. اب یہ سپیسز جو ہیں یہ ایکسپلائٹ ہوتی ہیں انڈیویجولائز پیٹرنیج ریلیشن سے اور نان اسٹیٹ ایکٹرز سے. اینڈ پاکستان کے مختلف خطوں میں یہ طرز مختلف طریقوں سے چل رہا ہے. پیٹرنیج بھی ہر جگہ ہوتی ہے. اگر آپ امریکن شہروں کی ہسٹری پڑھیں، آپ ڈیولپمنٹ کی، ان کی پیٹرنیج پالیٹکس اور پارٹی مشینریز کا اس میں بہت امپورٹنٹ رول تھا، اور وہ ایتھنکلی کنسٹرکٹڈ بھی تھیں. اس میں یہ چیزیں بڑی کامن ہیں. دیز آر ناٹ پاکستان اسپیسیفک. دا ڈفرنس از کہ ہمارے یہاں یہ پیٹرنیج جو ہے یہ پارٹی مشینریز کے تھرو نہیں دی جاتی، ایکسیپٹ ان سم ایکسیپشنل کیسز لائک کراچی. یہ انڈیویجولائز پیٹرنیج لنکیجز کے تھرو دی جاتی ہے. اور جو پارٹیز کا اور ان لوگوں کا تعلق ہے جن کے درمیان کانفلکٹ ہو رہا ہے، جو سٹیزنز ہیں ان علاقوں کے، جن کے آپس میں بھی کانفلکٹ ہو رہا ہے، وہ بھی بہت ٹینیس ہے. سو پارٹیز کی ان سٹیزن سے لنک بہت کم ہے. اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ اگر یہ، میں ایک اسٹانشنگ فیکٹ مجھے پتہ لگا کہ ان اے ریسنٹ اسٹڈی جس نے 149 کنٹریز کا ٹرن آؤٹس دیکھے اوور اے 50 ایئر پیریڈ، ووٹر ٹرن آؤٹس ان 149 کنٹریز میں، with 149 being the lowest, Pakistan scored 142. So the citizenry is not engaged in political spaces. تو جو گورننس کا پرابلم ہے وہ 2 طرز سے ہے. ایک، لوکل انسٹیٹیوشن ریفارم ہونا چاہیے، وہ کہنا بہت آسان ہے، بٹ اس لوکل انسٹیٹیوشنل ریفارم کی پولیٹیکل کمپلشن کون لے کے آئے گا؟ میرا خیال میں جب تک ہم لوکل ڈیموکریسی اور ان سم سینس پارٹیز کی لنکیج ود دا لوکل لیول کی بات نہیں کرتے، وہ اسٹرینتھن نہیں ہوگی، چاہے وہ پیٹرنیج کی لنکیج رہے. میرا خیال میں ابھی ہم وہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی اس سطح پہ نہیں ہیں کہ ہم پروگرامیٹک پالیٹکس کی ابھی سے بات کر سکیں. جب تک وہ چیز نہیں بنتی، اس وقت تک میرا خیال میں ریفارم کی پیوٹ اس معاشرے میں نہیں آئے.
تو یہ آپ کی اور میری اچھی باتیں رہیں گی, بٹ سسٹم میں کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ وہ اس کو ریفارم کرے. مجھے ایک پازیٹیو چیز اس پہ نظر آتی ہے, وچ از دا plurality in the higher political space, the competition amongst parties. That might create a pivot کہ local political change لائی جائے. بٹ یہ مسئلہ صرف سیاستدانوں کا نہیں ہے, یہ جوڈیشری کا بھی مسئلہ ہے کہ جوڈیشری باقی ملک کو ریفارم کر رہا ہے, بٹ اس کا جو لوس انسٹیٹیوشن ہے, جس سے اتنی ہی بڑی ڈس انگیجمنٹ ہے سٹیزنری کی جتنی کی پولیٹیکل اسپیس سے ہے, جوڈیشری اس سے بالکل منہ اس نے پھیر لیا ہے. دیر از نو thinking, and that's where the rubber meets the road. Urban areas جو ہیں وہ میں عاصم سے agree کرتا ہوں. I just have 2 minutes. I know. Urban areas میں جو ایک بہت بڑا فرق آیا ہے کہ وہاں پہ جو organizational collective action ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے, وہاں پہ ideological politics زیادہ ہو گئی ہے, اور وہاں پہ پارٹی مشینریز کی فارمیشن بھی شروع ہو گئی ہے. تو وہ ایک فرق طرز میں چیز جا رہی ہے, بٹ وہاں پہ بھی لوکل انسٹیٹیوشنل ریفارم جو ہے وہ اسی کرائسس میں ہے. میرا خیال میں یہ ایک بہت بنیادی بات ہے, اور چاہے آپ اکنامک ریفارم کی بات کریں, چاہے آپ سوشل کانفلکٹ کی کنٹرول کی بات کریں, جب تک اس ایشو کو ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے میرا خیال میں چیزیں آگے بہتری کی طرف نہیں بڑھ سکتی. آئی ول اسٹاپ دیئر. تھینک یو ویری مچ علی. انفارچونیٹلی میرے پاس بہت سوال ہیں جو میں پوچھ نہیں سکتا کیونکہ میں آپ کی طرف آؤں گا, لیکن میں ایک یہ کہنا چاہ رہا تھا جس پہ شاید آپ کوئی اور بھی سوال پوچھے. یہ اربن رورل ڈیوائڈ جو ہے نا مجھے ذرا پریشان کرتی ہے, اور عارف حسن ہے, رضا علی کا کام جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ جیسے بات کر رہے تھے کہ اگر اربن ایریاز میں کنسالیڈیشن ہو رہا ہے, مجھے تو لگتا ہے کہ اربن اور رورل میں اب وہ فرق بھی کم ہوتا جا رہا ہے. بٹ یہ ابھی جواب نہ دیں کیونکہ اور لوگ شاید پوچھنا چاہیں سوال ہو تو ٹھیک ہے. تو اب لیٹ می اوپن دا فلور. میں جس کو جانتا ہوں میں اس کا نام لے لوں گا, اس کے بعد میں پھر آپ کی طرف پرویز ہدبوئے ہیں پہلے, اس کے بعد شہزاد نقوی صاحب ہیں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں, اس کے بعد میں جیسے جیسے دیکھتا جاؤں گا. سوال یا کامنٹ مختصر کریں تاکہ یہ جواب دے سکیں. جی شکریہ. بہت عمدہ ڈسکشنز تھیں, مگر مجھے تھوڑا سا تعجب ہے کہ کسی نے ہماری 4 جنگوں کا ذکر نہیں کیا جس کے نتیجے میں ہماری پولیٹیکل اکانومی بنی ہے. شعوری طور پر بڑی تبدیلی آئی ہے. ہاں عاصم یہ بات بالکل درست ہے کہ پولیٹیکل اکانومی بدلی ہے, لیکن شعوری طور پر اس سے بھی بڑی تبدیلی آئی ہے. آج پاکستان کا بچہ جو ہے پہلے سے بہت مختلف طریقے سے سوچتا ہے, اور یہ نہ آپ مجھ سے کہیں کہ جو مینز آف پروڈکشن ہے, جو معروضی حالات ہیں وہ طے کرتے ہیں کہ ہمارا شعور کیا ہوگا, یہ اس سے بالکل مختلف ہے. تو مجھے تھوڑا سا تعجب ہے کہ کسی نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا, اور یہ کہ آج بھی پاکستان انڈیا کی دشمنی میں قائم ہے. بنا اسی وجہ سے تھا, آج بھی ہم اسی لیے کھڑے ہیں. اور کیا تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر ہم یوں ہی کھڑے رہے تو کیا ہماری پولیٹیکل اکانومی ہمیں کبھی ایک بہتر ملک فراہم کر سکے گی کہ نہیں؟ عاصم اس کا جواب دیں گے, لیکن بڑے مزے کی بات ہے کسی نے امریکہ کا بھی نام نہیں لیا. میں نے مطلب اشارہ اس طرف ضرور کیا تھا کہ آئی تھنک کہ جو میں نے کہا کہ ایک نئی مڈل کلاس جو اس طرح نہ ویسٹرنائزڈ ہے نہ سیکولر ہے, اس طرح اپنی تھنکنگ میں اس تسلسل سے نہیں آئی جو کہ انگریز دور سے ہم دیکھتے ہیں کہ اداروں کو چلانے والے بھی ایسے ہیں. اور تو وہ ایک تبدیلی ضرور آئی ہے, وہ مطلب ایک تبدیلی ہے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. یہ باوجود اس کے کہ ملک جب بنا تھا اس وقت بھی ہم اسلام کا قلعہ تھے, لیکن یہ تو تبدیلی آئی ہے 60 اور 70 کی دہائی کے بعد, میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اس حوالے سے زیادہ کہ یہ ایک نئے طبقات ابھرنا شروع ہوتے ہیں, اداروں کو چلانا شروع کرتے ہیں. وہ ایک اپنے ساتھ ایک خاص قسم کی کنسرویٹزم لے کر بھی آتے ہیں. اس میں ریاست کا بھی ایک ہے کہ ریاستی نظریے کے طور پر کے اوپر سے مسلط کیا جاتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں اس کو اس کے اندر علی نے جس طرح مطلب اشارہ کی, بٹ آئی تھنک یہ ہے کہ مطلب مجھے تو لگتا ہے کہ ایک جو تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ایک جو تسلسل ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کبھی پبلک کا تصور ڈیولپ اس طرح ہوا نہیں, تو لہٰذا جب وہ نیچے کی طرف اوپر والا جو کرتا ہے ویسے بھی اس کے پاس سب کچھ ہے, تو وہ پھر کہتا ہے میں عوام کو جہالت سے روشنی کی طرف لے کر جاتا ہوں. جب نیچے والا اوپر کی طرف جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی میں اب جس طرح اوپر والے اپنے حساب سے, جیسے انہوں نے کہا کوئی عدل انصاف کوئی چیز لوگوں کو ملتی نہیں ہے,
تو وہ اس حوالے سے کنزرویٹزم کے ساتھ ساتھ یہ میرے نزدیک شاید زیادہ اہم پہلو ہے, کیونکہ ٹھیک ہے, آئی مین وچ ایور وے یو لک ایٹ اٹ, آئی تھنک وہ اس میں یہ چیز آتی ہے, بٹ ناٹ نیسسرلی بیکاز کہ وہ شروع دن سے تھی, بلکہ اس لیے اس میں جو تھوڑی بہت وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلی آ رہی. میں آپ سے اگری کرتا ہوں, میں اس کو تھوڑا ڈیپن اس طرح سے کروں گا کہ آئی تھنک ایک تو سیکیورٹی اسٹیٹ ہے ایٹ دا میکرو لیول جو ہم بات کرتے ہیں, بٹ ایک شیڈو اسٹیٹ ہے اس سیکیورٹی اسٹیٹ, اور اس کی بہت بڑی لوکل پریزنس ہے. اس شیڈو اسٹیٹ کی ایک آئیڈیالوجی رہی ہے, اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بٹ آئی تھنک دیٹ آلسو لنکس اپ جو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو اسپیسیز کھل رہی ہیں اس شیڈو اسٹیٹ کے ارد گرد جو گروپس بنے ہیں وہ ان اسپیسیز کو کیپچر کر رہے ہیں, رائٹ. سو آئی تھنک دیٹ لنکیج نیڈس ٹو بی ڈرون ایز ویل. شہزاد نقوی, نہیں آپ چاہتے ہیں فوج کا نام لیں تو آئی ایس آئی کا نام لیں تو لے لیتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں صاف کہیں. شکریہ. مجاہدین بھی شامل ہیں نا, وہ انہیں کی پتہ. میرے دو چھوٹے سوال ہیں. یہ پہلا والا چیمہ صاحب سے ہے کہ آپ نے ذکر کیا میرے خیال میں صحیح کہ انسٹیٹیوشنلی لوکل لیول پہ بہت بڑی کرائسس ہے, تو میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کے نظر میں ایک ریفارم کا پروسیس کا اشارہ کس طرف ہو سکتا ہے. اور ایک پرسنل سوال ہے عاصم سے, کیونکہ میں ان کے والدین کو جانتا ہوں, یہ آپ نے اتنی بہترین اردو کہاں سے سیکھی؟ جواب دینا چاہتے ہیں ریفارم کا مختصر؟ نہیں, میں ریفارم کی جو بات ہے میرا خیال میں ہمیں نئے انسٹیٹیوشنل فریم ورکس ڈیولپ کرنے ہیں جس میں, اور یہ میں عاصم کی بات جو عاصم نے بات ریز کی تھی وہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں نے یہ ریفرنس پوائنٹ یوز کیا بیکاز میرا کام زیادہ تر رورل ہے, بٹ یہ جو اربن رورل کی ڈسٹنکشن ہے یہ بڑی ویگ ڈسٹنکشن رہ گئی. I mean پنجاب میں اب جگہ جگہ پہ جائیں قصبے بنے ہوئے ہیں, بٹ وہاں پہ یہ مسائل ان سم سینس اور ایکسیسربیٹ ہو گئے ہیں. آپ کو اپنا رائٹس کا نظام بدلنا ہے, آپ کو اپنا پولیسنگ کا نظام بدلنا ہے لوکل لیول پہ, مطلب, اور یہ ایک امپورٹنٹ سٹل بات ہے بٹ امپورٹنٹ بات ہے. آپ پولیس ریفارم دیکھیں جو ہوا, اس میں جو لوکل یونٹ تھا جو تھانہ ہے اس کے بارے میں بہت کم ریفارم کے ایلیمنٹس تھے, ود دا وائڈسٹ ون بینگ کہ واچ اینڈ وارڈ کی سپریشن تھی. ادھر تو ایک نظام کی بالکل فرق ریکنسٹرکشن کی ضرورت ہے. اسی طرح آپ کی اریگیشن مینجمنٹ کا, مطلب وی کین گو تھرو دس, مطلب دیز آر ڈیٹیلس, بٹ دا بنیادی تھنگ از کہ وہ انسٹیٹیوشنل فریم ورک جو ہے اس کا ایک ویکیوم بن گیا. جی آپ نے ہاتھ اٹھایا, وہ آپ بعد میں پوچھ لیجیے گا, بعد میں دے دیں. نہیں, جو ہاتھ اٹھائے گا ان کو پوچھو. اچھا, آپ اس کے بعد آپ. سر میرے دو سوال ہیں. میرا نام سلمان ہے اور میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا استاد بھی ہوں, اسٹوڈنٹ بھی ہوں, اور انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی میرا ایک ایریا آف انٹرسٹ ہے. پہلا سوال سر آپ سے ہے, زری صاحب سے, کہ جو آپ نیو پولیٹیکل اکانومی کی بات کر رہے ہیں, تو جب بھی ہم پولیٹیکل اکانومی کی ڈسپلن کی بات کرتے ہیں تو اٹ از فوکسڈ اپون کہ اسٹیٹ اور مارکیٹ کے جو ریلیشن شپس ہیں اس کے ڈائنامکس کیا ہیں. تو میری جو ادنا سی معلومات ہیں اس کے مطابق کہ ہسٹوریکلی پاکستان کے اندر جو اسٹیٹ مارکیٹ ریلیشنز رہے ہیں ابھی بھی وہی ہیں, کیونکہ مارکیٹ کے جو ڈومیننٹ ایکٹرز ہیں وہی اسٹیٹ کے بھی ڈومیننٹ ایکٹرز ہیں, اور ایز سچ کوئی میسو چینج ہم اس طرح کے ریلیشن شپ میں دیکھتے نہیں ہیں, اور وہی ڈائنامکس جو ایگزسٹ کر رہے تھے پارٹیشن کے بعد اب وہی ڈائنامکس ابھی بھی ایگزسٹ کر رہے ہیں. تو ان ریلیشن شپ کے کانٹیکسٹ میں آپ کس نیو پولیٹیکل اکانومی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس کے علاوہ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے, جب آپ نے بات کی کہ نیو چیلنجز ایمرج ہو رہے ہیں, نیو سوشل فورسز جو ہیں ایمرج ہو رہی ہیں, نئے نئے چیلنجز آ رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے اسٹیٹ کی جو کیپیسٹی ہے اس کے مطابق بڑے کوشچنز جو ہیں رائز ہوتے ہیں, اور 80s کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبل لیول پہ جو چینجز آئی ہیں کہ جس میں واشنگٹن کنسنسس ہے, اس کے بعد نیو لبرل ماڈل کی ایمرجنس ہے, کینیزین ماڈل کا ڈکلائن ہے, کہ جس کے اندر اسٹیٹ کا جو رول ہے اس کو منیمائز کرنے کی بات کی جاتی ہے, اور خاص کر افریقہ میں, لیٹن امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ ان گلوبل انسٹیٹیوشنز نے کیا کیا ہے, اور ان کی ڈیمانڈس یہی ہیں کہ اسٹیٹ اپنا رول منیمائز کرتے چلے جائے, اور اس کے ریپرکشن جو ہیں آج کل ہم یورپ میں دیکھ رہے ہیں آسٹریٹی پالیٹکس کی صورت میں. تو اس گلوبل کانٹیکس میں اس گلوبل کانٹیکس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیٹ ان چیلنجز کو کس طرح میٹ کر پائے گی, اور کیا وہ ان گلوبل چیلنجز کو؟ ٹھیک ہے, سمجھ گئے سوال, سمجھ. دو تین اور سوال لے لیتے ہیں کیونکہ میرا وقت. جی آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا, اس کے بعد کرامت ہے, پھر بابر ہے, پھر آپ. نہیں, وہ ایک دو تین سوال لے لیتے ہیں پھر ساتھ دے دیں گے. جی,
میرا سوال یہ تھا جو ابھی سجاد صاحب نے کہا اس کے بعد پروفیسر چیمہ نے اسی پوائنٹ پہ بلڈ اپ کیا. آپ نے فریم ورک کا ذکر کیا اور میرے خیال سے آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی کی طرف اشارہ کیا جو آپ 60 کی دہائی کی بات کی. تو اس کے بعد جو تبدیلی آئی ہے آپ کے اسٹرکچر اور فریم ورک میں جو انگریزوں کا بنایا ہوا تھا, تو جب کلونیل پاور رول کرتی ہے تو اس کا مقصد ڈیولپمنٹ نہیں ہوتا, اس کا مقصد ہوتا ہے اپنا ایکسپلائٹیشن. تو وہ جو سسٹمز بنا کے گئے ہیں ان سسٹمز کو یا اس پیراڈائم کو کون چینج کرے گا؟ کیا ایسا کوئی ایگزامپل ہے فرام اے نان کلونیل سورس جس کو پاکستان میں آپ ایز اے بیسٹ پریکٹس کاپی کر سکیں جو کالونائز نہ ہوا ہو کوئی ایسا ملک؟ ٹھیک ہے, ہمیں بتایا گیا صرف 3 منٹ ہیں, تو میں کرامت نے بہت پہلے ہاتھ اٹھایا تھا, اور ایک خاتون وہاں آخری ہیں. بابر از اٹ اوکے آپ کو چھوڑ دوں؟ تھینک یو. اچھا پھر اس کے بعد جواب لے لیں گے کیونکہ وہ دوسرے والے جو پینلسٹ ہیں وہ بھی پہنچ گئے. تھینک یو. جو پریزنٹیشنز ہوئیں تو اس میں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان جو ہے یہ کلاس لیس سوسائٹی بن چکا ہے. تو سوائے مڈل کلاس کے اور کسی کلاس کے بارے میں یہاں بات نہیں ہوئی ہے, جبکہ ہم بات کر رہے ہیں پولیٹیکل اکانومی کی. تو ایک تو میں چاہوں گا کہ اگر تو ایسا ہو چکا ہے تو اچھی بات ہے, پھر چینج ایسا ہی آئے گا جیسے ہم سوچ رہے ہیں, اور اگر نہیں ہے تو اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. سیکنڈلی, جس کو ہم مڈل کلاس کہہ رہے ہیں, کیا ہے یہ پاکستانی مڈل کلاس ہے؟ کیونکہ مڈل کلاس میرے خیال میں پاکستانی سوسائٹی اتنی فریگمنٹڈ ہے کہ اس میں کوئی ایک کلاس ایسی نہیں ہے جس کو آپ پاکستانی کہیں. تو اگر آپ سوشل چینج کے حوالے سے سوچتے ہیں تو کون سی مڈل کلاس؟ سندھ کی مڈل کلاس, پنجاب کی, پختونخوا کی, بلوچستان کی, جو اس طرح کے چینج کے بارے میں کوئی رول رکھتی ہے جس کی ہم اسیوم کر رہے ہیں کہ ہم سارے وہ ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو. 2 اور سوال لیتے ہیں, خاتون وہ اور بابر ایاز, پر اس کے بعد ہمارے پاس نہیں, یہ انہوں نے منع کر دیا جو آرگنائزر ہیں. تو ڈو یو ہیو 2 minutes جسٹ ٹو راؤنڈ اپ؟ تو اگر آپ جو کہنا چاہیں. اور کرامت نے جو بات کی, میں کہنے والا تھا کہ جہاں تک امریکہ کا بھی ذکر نہیں آیا اور وہاں سے ورکنگ کلاس کا بھی ذکر نہیں آیا تھا, یہ بھی ایک جو تبدیلی آئی ہے. لیکن تینوں اگر 2 منٹ بول لیں دین ویل فنش. نہیں, آئی کمپلیٹلی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. شاید یہ وہ 8 منٹ میں امریکہ کا بھی ذکر کرنا, کلاس سٹرکچر پہ بھی الیبوریٹ کرنا, شیڈو اسٹیٹ کو بھی ڈیٹیل کرنا اور انسٹیٹیوشنل ریفارم بھی دینا ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہو جاتا ہے. بٹ میں نے جو بات کی تھی, مطلب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسکلی اگین میں رورل ایریاز کی کچھ زیادہ بات کر رہا ہوں. عاصم کین پرہیپس ٹاک مور اباؤٹ دا مور اربنائزڈ پارٹس. بٹ ایک جو میں نے بات کی وہ لینڈ لیسنس کی طرف آپ کا ٹرینڈ بہت بڑھ رہا ہے, رائٹ. اوپر سے آپ کی لینڈ فریگمنٹیشن ہو رہی ہے, بٹ آپ کی لینڈ مارکیٹس جو ہیں وہ اتنی موبائل نہیں ہیں. سو ان سٹرکچرز میں جو اکنامک سٹرکچرز ہیں ان میں تبدیلی ضرور آئی ہے. اس میں مارکیٹس آئی ہیں, اس میں مانیٹائزیشن ہوئی ہے, اس میں پرانے سیپ وغیرہ کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ ٹوٹ گئے ہیں. بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پراپرٹیڈ اور پراپرٹی لیس میں جو ہے ڈیوائڈ کم ہو رہی ہے. میں نے بلکہ یہ بات کی تھی کہ انیکوالٹی بڑھ رہی ہے, اور نہ صرف انیکوالٹی بڑھ رہی ہے, انسیکیور اکنامک کانٹریکٹس جو ہیں ان کی جو شرح ہے اس میں بھی بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. اس کا بھی کوئی ریگولیٹری فریم ورک نہیں ہے, رائٹ. لینڈ لیس لیبر, انسیکیور لیبر کا وداؤٹ ٹیننسی اس وقت پاکستان میں کوئی فریم ورک نہیں ہے کہ ہم اس کو کس طرح ایڈریس کریں. اب جو اربن ایریاز میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں ایک ٹریڈنگ کلاس بھی ڈیولپ ہوئی ہے, اس میں ایک اسمال انڈسٹریل کلاس بھی ڈیولپ ہوئی ہے, اور اس کی آرگنائزیشنل کلیکٹیو ایکشن ہونی شروع ہو گئی جو رورل ایریاز میں نہیں ہو رہی جہاں پہ فریگمنٹیشن, رائٹ. تو لیکن جو میرا بنیادی پوائنٹ تھا کہ وہ جو بہت ٹائٹ ریلیشن تھی سماجی کنٹرول, معاشی کنٹرول اور اسٹیٹ کی انسٹیٹیوشنز کے اندر, وہ کلیپس کر گئے. Faisal, 2 minutes just to respond to this. On the issue of the middle class, I would disagree with Karamat. میرے خیال میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا, اسپیشلی ان ٹرمز آف جوڈیشل چینج, کہ یہ جو پروفیشنل کلاسز ہیں اور جو مڈل کلاسز ہیں ان کا جو انٹریکشن ہے ود دا میڈیا اینڈ دا جوڈیشری, وہ ایک جوڈیشل ایجنڈا سیٹ کر رہا ہے. وہ جوڈیشل ایجنڈا جو ہے اب آپ کا پولیٹیکل ایجنڈا
سیٹ کر رہا ہے. سو جو ویلیوز ڈومینیٹ کر رہی ہیں, جو نیریٹیوز ڈومینیٹ کر رہے ہیں, جو ویوز ڈومینیٹ کر رہے ہیں on the judiciary, this is the middle class view, it is the professional classes view, it is of a particular section of the media, اور اسی کے بیسس پہ جوڈیشری اپنی ویریس روڈومنٹری تھیوریز بنا رہی ہے کہ جمہوریت کیا ہے, اکنامک گروتھ کیا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ, ان کی بڑی پری ڈومیننس ہے. جوڈیشری کا اور کلاسز کے ساتھ رول, وہ کیا لیبر ہو گیا یا اور کلاسز ہو گئی, اس کا دیکھیے ان کا میڈیا کے ساتھ, میڈیا اور جو پروفیشنل کلاسز ہیں وہ ایک نیگوشیٹڈ رول ہے, وہ ایک قسم کا, وہ ایک برابری کی بنیاد پہ ایک ڈائلاگ ہوتا ہے. جبکہ وین اٹ کمز ٹو فار ایگزامپل دا ورکنگ کلاس, تو جوڈیشری کا ایک پیٹی کا رول ہے, ایک پیٹرنائزنگ رول ہے کہ وی کیئر اباؤٹ دیم, ٹھیک ہے ہم کچھ کریں گے. اس لیے آپ کمپیئر کر سکتے ہیں دو قسم کے سوو موٹوز کو. ایک سوو موٹو لیا گیا شارق جتوئی کے حوالے سے, اور ایک سوو موٹو سندھ ہائی کورٹ لیول, سپریم کورٹ لیول, بلدیہ کے حوالے سے. یو سی دا کمپیریزن بٹوین دا ٹو. دا بلدیہ فائر واز دا بگیسٹ فیکٹری فائر ان ریکارڈڈ ہسٹری. اس سے پہلے جو تھی وہ 188 تھی جو تھائی لینڈ میں ہوئی تھی فیکٹری فائر. آپ دونوں پروسیڈنگس کو کمپیئر کر رہے ہیں, آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیا ہے. سو انٹل اینڈ انلیس یو انڈرسٹینڈ کہ یہ جو مڈل کلاس ہے, پروفیشنل کلاسز اور میڈیا ہیں, یہ کس طرح کنسٹرکٹ کر رہے ہیں جوڈیشل ایجنڈا کو, آپ کبھی نہیں سمجھیں گے کہ یہ کس طریقے سے اس ملک کا پولیٹیکل لینڈسکیپ بھی چینج ہو رہا ہے. جی لاسٹ ورڈ آصف. اوکے, سو سنس وہ تھوڑی بہت انہوں نے بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں جو آپ کا سوال ہے, اور اس سے پہلے یعنی کہ وہ جو آپ نے کہا نا پنجابی, سرائکی, پختون, یہ ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے, نہ صرف مڈل کلاس میں, ورکنگ کلاس میں بھی, اور یہ ایک چیلنج ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ آج دیکھیں تو پاکستان کی کوئی ایسی سیاسی قوت نہیں ہے جو کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یونیورسلسٹک ایسی تبدیلی کی پالیٹکس کر رہی ہو, نعرہ بازی سے ہٹ کر بھی. کراچی اس کی بہترین مثال ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ مزدور کو مارنے لگ جاتا ہے, لیکن مجموعی طور پر بھی آپ کو یہ نظر آتا. لیکن اس میں مجھے ایک مسئلہ نظر آتا ہے, اس کی وجہ مجھے نظر آتی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ اس طرح کی سیاست ہو نہیں سکتی جب تک وہ تمام مطلب اسٹرکچرل جو کرائسیز ہیں جن کا بھی بات ہو رہی تھی کہ نہ کوئی پبلک ہے, نہ کوئی انصاف ہے, بس اوپر سے ایک جج یا ٹی وی اینکر نعرہ ضرور لگا رہا ہے, لیکن نیچے کی سطح پر نہ ریاست ہے. اگر ریاست ہے تو ریاست لوگوں سے لے رہی ہے, دے نہیں رہی. تو اس میں پھر یہ اگر آپ کہیں بھی کہ ایک سب کو جڑ کر ایک پاکستانی مطلب مڈل کلاس یا ورکنگ کلاس کے طور پر ابھر کر آ کر تبدیلی